अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी। तो नावल है हमारा दियारे दिल, एपिसोड 5। राइटर हैं फरहत इश्तियाक, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले जी, नावल का आगाज़ करते हैं। ज़रमीना और इबाद सुबह सवेरे आए थे, आगा जान का नाश्ता साथ लेकर। आगा जान जाग चुके थे मगर उनकी तबीयत अभी भी संभली नहीं थी। उन्होंने बस लबों की जंबिश से उन लोगों के सलाम के जवाब दिया और फिर खामोशी से अपनी बीमार आंखों से उन चारों को देखते दोबारा आंखें बंद कर ली थी। आगा जान को नाश्ता ज़मीना करा देगी, तुम लोग अब घर जाओ। सिसयू से बाहर निकलकर इबाद वली से बोला तो वो सर इस बात में हिलाते फ़ौरन उससे बोला, चलो फारा। लेकिन वली, मैं आगा जान को खुदा हाफिज कह आओ, अब हम दोपहर में यहाँ आएंगे। वो उसका जुमला काट कर कतियत से बोला था। रात उसने उसकी बात मानकर उसे यहाँ रुकने दिया था, अब उस पर यह इखलाक की पाबंदी थी कि वो उसकी बात मानकर यहाँ से चली जाए। वली उससे पहले अंदर जाकर आगा जान को खुदा हाफिज के आया था। वो अब सीढ़ियों के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो अंदर आए। ज़रमीना आगा जान के बेड के सरहाने की जगह से थोड़ा सा ऊंचा करके अपने हाथ में गिलास पकड़े आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दूध उन्हें पिला रही थी। ज़रमीना उनके दाएं तरफ बैठी थी। वो खामोशी से बाएं तरफ आए। आगा जान के लबों पर उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट उभरे। उसने झुककर उनकी पेशानी का बोसा लिया और बहुत मुस्कुराकर बशाश लहजे में बोली, मैं वली के साथ घर जा रही हूँ, दोपहर में आऊँगी। तब तक आपको अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक कर लेना है, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। उन्होंने सर इस बात में हिलाकर आहिस्ता आवाज़ में उसे खुदा हाफिज कहा। रास्ता पूरा खामोशी से कटा था। रास्ते भर उन दोनों ने आपस में कोई बात ना की थी और अब वो घर के सामने थे। चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वली गाड़ी अंदर ला रहा था और वो उस इमारत पर नजरें मरकूज किए हुए थी। ये उसके डैडी का घर था। उसे इस घर के दर दीवार से कभी मोहब्बत क्यों नहीं हुई? क्या वो डैडी की बेटी नहीं? जिस जगह को वो इतना वालिहाना चाहते थे कि मरने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश यहाँ वापस आना थी। एक बेटी ने अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में 6 साल लगा दिए, और 6 साल बाद आए भी तो किस तरह? क्या बाप का हुक्म मानते उसकी ख्वाहिश पूरी करने की नीयत से? खुद अपने वजूद से शर्मसार नादिम वो गाड़ी से उतरे। वली उससे पहले गाड़ी से उतर चुका था। इस वक्त गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी थी। वो इस गाड़ी और उससे उतरने वाले पर ध्यान दिए बगैर अंदर चली गई होती अगर उसने अपना नाम और एक जानी पहचानी आवाज़ ना सुनी होती। मुझे फारा से मिलना है। चौकीदार से ये जुमला बोलने वाले का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। वो वहीं ठहर गई। 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसने मुईज़ को गेट से दाखिल होते देखा। वो उसे यहाँ देखकर सीधा ही आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और इश्तियाल फैला हुआ था। चलो गाड़ी में बैठो फौरन। वली को मुकम्मल नज़रअंदाज करता हुआ उससे हुक्मिया लहजे में इंतहाई गुस्से से बोला, कहाँ जाना है मुईज़? वो जवाबन सुकून से बोली, लाहौर। हम लाहौर जा रहे हैं अभी और फौरन, मैं और तुम, हम दोनों। काफ़ी है इतनी वजाहत। गुस्से के साथ उसके लहजे में तंज पे दर्द आया। वो एक एक लफ्ज़ चबा चुबा कर बोला, ये वली का घर था, उसके राजधानी, ये उस शख्स की सल्तनत थी और वो यहाँ का बेताज बादशाह। चाहता तो पिछले कई हिसाब चुकाता मुईज़ को अपने चौकीदार से धक्के दिलवा कर और बहुत बेइज्जत करके अपने घर से निकाल सकता था, मगर वो चेहरे पर कोई तासुर लाए बगैर और कुछ भी कहे बगैर बिल्कुल लाताल्लुक सा पोर्ट से चला गया था। फारा ने दूर लकड़ी का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। वो घर के अंदरूनी हिस्से में जा चुका था। मैं आपको फ़ोन पर भी बता चुकी हूँ मुईज़, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अभी आगा जान बहुत बीमार है, मैं उनके पास यहाँ हूँ, और बाद में भी अब कभी लाहौर वहाँ मुस्तकिल रहने के इरादे से हरगिज़ नहीं आऊँगी। कभी आपसे मिलने आ जाऊँ वो एक अलग बात है। वली के अंदर चले जाने की आवाज़ों को पूरी तरह महसूस करते वो मुईज़ से बहुत पुरसुकून लहजे में बोली, उसके तंज और गुस्से का असर कबूल किए बगैर। फारा, मैं अपने हज़ारों काम छोड़कर यहाँ आया हूँ। मेरे पास किसी बहस का वक्त नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त फ़ौरन मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? वो इसके ज़िद्दी और फैसला कुन अंदाज पर झुंझलाया, पहले से ज़्यादा गुस्से से बोला। नहीं। उसका यक लफ्ज़ी जवाब कतई नौयत का था। वो जितने गुस्से में था, हैरत अंगेज़ तौर पर वो इतनी ही पुरसुकून। फारा, तुम मुझे नाराज़ कर रहे हो। तुम्हारी ये फजूल ज़िद और गलत हरकतें हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर डालेंगी। उनके बहम रिश्ते का हवाला दिया। वो कुछ नरम और धीमा पड़ा। मुईज़, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, बल्कि मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में पहली बार कुछ ठीक कर रही हूँ। ये लफ्ज़ अदा करते उसने अपने अंदर कल से सर उठाते एहसास निदामत को कुछ कम होता पाया।
मुइज़ पहले नरमी लिए हुए अंदाज में गोया हुआ था, इसके इस जवाब पर यकदम ही फट पड़ा। वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो उल्लू का पट्टा दादा की बीमारियों की दास्तानें सुनाकर तुम्हें यहाँ ले आया और तुम चली आई बगैर कुछ सोचे समझे, बिना किसी से मशवरा किए। उन लोगों के साथ तुम्हारा खुला और जायदाद में अपने हिस्से का मामला कोर्ट तक चला गया है, ये सोचे बगैर। और अब जब तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही है तो बजाय बात को समझने के अपनी बेवकूफ़ी और हठधर्मी से डटी हो। पहले फूफो को अपनी सीधी हरकतों से नाराज करके कनाडा जाने पर मजबूर कर दिया, और अब बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के मजीद हमाकतें करने पर तुली बैठी हो। ये इसके गुस्से की इंतहा थी, वो जो अपने जुमलों में एक गाली को भी शामिल कर गया था, वरना मुइज़ जैसा कल्चर और रिफाइंड इंसान कभी गुफ्तगू में घटिया अल्फाज को शामिल नहीं होने देता था। मैंने सिर्फ आपका प्रपोजल कबूल किया था, अभी हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी बुनियाद पर हक जताकर आप मुझे कुछ भी कह सकें। ये मेरी जिद है, हठधर्मी है, हमाकत है या बेवकूफ़ी। मैं कुछ गलत हो जाने पर मदद मांगने आपके पास नहीं आऊंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं अपनी ज़िंदगी और अपने फैसलों को खुद मालिक और जिम्मेदार हूँ। और वो अपना पुरसकून और धीमा अंदाज तरक करके यकलख्त ही गुस्से में आ गई। वो गुस्से की तेज थी, उसे जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, मगर मुइज़ के साथ उसने इस तरह पहली बार बात की थी। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो चंद सेकंड बिल्कुल खामोशी से उसे देखता रहा। तो तुम मेरे साथ नहीं चल रही, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इस बार गुस्से से नहीं, उसने संजीदगी के साथ किसी का तो दो टोक अंदाज में पूछा। मैं आपके साथ नहीं चल रही, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अच्छी बात है। आखिरी अल्फाज सुकून से कहता हुआ यकदम ही वापस घूमा। वो जहां खड़ी थी वहीं खड़े रहकर उसे जाता देखती रही। वो गेट से निकल गया। एक सेकंड बाद उसने बाहर एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। वो घर के अंदरूनी रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ी। अंदर आकर उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। लाउंज पूरा खाली था। मुलाजमीन की आवाजें भी किचन या किसी दूसरे कोने से आ रही थी, मगर यहाँ कोई नहीं था और वली का तो यहाँ नामो निशान तक ना था। वो तवक्का कर रही थी कि वो यहाँ लाउंज में बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने मुइज़ को कुछ कहकर गालिबन चौकीदार और आसपास देखते दूसरे मुलाजमीन के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहा, मगर वो उसे ज़रूर तंबीह करेगा कि आइंदा उसका कोई रिश्तेदार, खासकर मुइज़ तजम्मुल, यहाँ हरगिज़ न आए। वो वली से बेशुमार बार बदतमीज़ी कर चुकी थी, बहुत बार उसकी सीधी बातों के उल्टे जवाब दे चुकी थी, मगर आज वो सोचे हुए थे कि बहुत तहसीब और शाइस्तगी के साथ वो उसे मुइज़ से हुई सारी बात बता देगी। इस सारी बात से वो खुद ही समझ लेगा कि अपने किसी भी रिश्तेदार की यहाँ आमद में फारा की कितनी फीसद मर्जी शामिल होती है। उसे गुल खान एक कमरे से निकलता नजर आया। ये आगा जान के बिल्कुल बराबर वाला कमरा था। ये कमरा वली सुहेब खान का है, वो जानती थी। वली क्या अपने कमरे में है? उसके इस सवाल का गुल खान ने इस्बात में जवाब दिया था, तो वो उससे कुछ भी कहे या पूछे बगैर अपने कमरे में चला गया। वली पूछे तो बता देना, मैं अपने पोर्शन में हूँ। एक सेकंड के तवक्कुफ के बाद उसने गुल खान से कहा, और फिर आगा जान के कमरे में आकर वहीं दूसरे कोने वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। इस हिस्से तक जाने का यकीनन कोई दूसरा बाहर से भी रास्ता होगा, मगर फिलहाल कोई नए रास्ते ढूंढने और समझने का उसका दिल नहीं चाह रहा था। सफ़ेद गेट की कुंडी खोलकर वो अंदर आ गई और फिर लॉन अबूर करके लाउंज से गुजरते अपने कमरे तक जाना चाहती थी, मगर कलीन पर सोफे के बिल्कुल पास उसे एक कागज़ गिरा नजर आया। वो आगे आई और वो नीचे गिरा कागज़ उठा लिया। उस कागज़ की प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई थी और उसको तय करके इतना छोटा बना लिया गया था जैसे माचिस की डिबिया। तय खोलते खोलते उसे अचानक ही याद आ गया कि ये कागज़ आगा जान की जेब से गिरा था उस वक्त जब उनकी जेब से दीवार निकाल रही थी, तो साथ कोई कागज़ भी गिरा था। सॉफ्ट प्लास्टिक कोटिंग हुए इस कागज़ की सब तहें खुल चुकी थी। अब वो खुला हुआ पूरा का पूरा उसके सामने था। उस सफ़ेद कागज़ को देखकर अगर उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं थी तो ये कोई ताज्जुब की बात ना थी। ये उसके बाप की आखिरी तहरीर थी, उनका इस्तीफ़ा। बाकी सब लफ्ज़ टाइपशुदा थे, मगर वो दस्तखत तो उनकी अपनी लिखाई थी। बेसाख्ता उसने उन हरूफ पर इस दस्तखत पर अपने लब रख दिए, उसे वालिहाना चूम लिया। उसे पता ही नहीं था डैडी के इंतकाल पर उनकी मैयत साथ ले जाने आए आगा जान अपने साथ चुपके से ये गैर अहम सा कागज़ उठा लाए थे। उसने डैडी की मेज़ पर तब वो इस्तीफ़ा रखा देखा था, मगर फिर इतने बड़े गम और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान ने उसे इस कागज़ पर कभी ध्यान दिलाया ही नहीं था। उसने वो कागज़ उसी तरह वापस तय किया और उसे उठाकर अपने कमरे में आ गई। यहाँ से वापस जाते वो उसे हिफाजत से आगा जान के कमरे में रख देगी, ये सोचते हुए मुंह हाथ धोकर अभी वो बेड पर बैठी ही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। आने वाली लड़की रेशम नाम की वो दूसरी मुलाजिम थी जो सद्दू के साथ हमा वक्त किचन में मसरूफ़ नज़र आया करती थी। उसके हाथ में खाने पीने की अशिया से भी भरी एक ट्रे थी। उस ट्रे में मौजूद डिशेज सुबह के नाश्ते दोपहर के खाने का मजमुआ थी। वो अपने लिए खाने नाश्ते चाय पानी किसी चीज़ का कहकर नहीं आई थी, तो अगर ये सब कुछ उसके पास लाया गया था तो उसे लाने का घर के किसी फर्द ने हुक्म दिया था, और वो फर्द कौन था वो अच्छी तरह जानती थी। उसने उसे नाश्ता या लंच के लिए बुलवाया नहीं था, बल्कि जहाँ पर वो थी वहीं उसका खाना भिजवा दिया था।
وہ اگر اسے ڈائننگ روم میں بلواتا وہ وہاں بھی بخوشی چلی جاتی، مگر جب یہاں آغا جان موجود نہیں تھی جن کے سامنے سب اچھا ہے اور سب ٹھیک ہے کا تاثر دینا ہوتا تھا، تو ضرورت کیا تھی ان دو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دینے کا عہد کر چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لی اور بیڈ پر سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ آغا جان کے سامنے اپنا مرجھایا زرد بہت زیادہ رویا اور بالکل مرجھایا ہوا چہرہ لے کر نہیں بلکہ بالکل فریش، خوش باش اور ہنستا مسکراتا صحن میں چہرہ لے کر جانا چاہتی تھی۔ خود کو پوری طرح کھانے کی طرف راغب کر کے اس نے پورے دل جمی سے سب کچھ کھایا، تھرموس میں بھری چائے کے بھی 2 کپ پی ڈالے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر اب وہ موبائل اٹھا کر اپنی ممی کا موبائل نمبر ملا رہی تھی۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ جب لاہور اپنے گھر اکیلی رہ رہی تھی جب وہ اس کی کالز ریسیو نہ کرتی تھی، مگر اب جب وہ ان کے دشمن کے پاس جا پہنچی تھی تب انہوں نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟ ان کا لہجہ بے حد تلخ اور انداز دل دکھانے کی حد تک اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ ممی، تمہارے آغا جان کو جو کچھ بھی ہوا ہے، تم ان کی لاڈلی چہیتی پوتی، ان کی خدمت کے لیے پہنچ تو چکی ہو ان کے پاس۔ خوب دل لگا کر ان کی خدمت کرو، اور اگر اب تک انہوں نے اپنے پوتے کے ساتھ تمہاری رخصتی نہیں کروائی تو ان کے ان قریب آئندہ سالوں بعد ہونے والی موت کا سوچ کر فی الفور کروا لو۔ ان کے لفظوں میں زہر تھا، کرواہٹ تھی۔ اس کی نوک زبان پر کئی تلخ جواب آتے آتے رہ گئے، مگر وہ لب بھینچ کر خاموش رہی کہ ماں کو جواب دینا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ وہ تمام جھوٹ بھی نہ بتا سکے جو انہوں نے اس سے ہمیشہ بولے تھے اور جو غلط بیانیاں ہمیشہ اس سے کی تھی۔ وہ سب کچھ جان چکی ہے، وہ انہیں جتا نہ پائے۔ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوانے یا فارا کے ساتھ جوائنٹ ہولڈر بننے سے آغا جان کو سخت اور 2 ٹوک انکار کر دینے کے بعد انہوں نے اسے ہمیشہ یہی تاثر دیا تھا کہ یہ آغا جان نے ہی کیا ہے۔ بہو کی حیثیت زیرو کر کے صرف پوتی کو فوقیت دی ہے۔ آغا جان کو اس سے ملنے کے لیے آنے سے کئی شرائط عائد کر کے روک دینے کے بعد انہوں نے ہمیشہ الزام ان پر ہی دھرا تھا کہ خالی بے تحاشا پیسہ پھینک کر سمجھتے ہیں کہ پوتی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ آج کے بعد مجھے بھی فون مت کرنا، میں زندگی بھر نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ آواز سننا چاہتی ہوں۔ تمہیں جہاں جانا تھا تم وہاں جا چکی، میں تمہارے لیے تم میرے لیے مر چکی۔ اس وقت جو فون پر مجھ سے بات کر رہی ہے وہ میری بیٹی نہیں، محمد بختیار خان کی پوتی ہے۔ تم میرے لیے مر چکی ہو فارا۔ نفرت بھرے لہجے میں اپنے جملے مکمل کر کے انہوں نے فوراً رابطہ ختم کر دیا۔ ایسے ہی کہہ دینے سے کوئی کسی کے لیے نہیں مر جاتا ممی۔ خاموش موبائل ہاتھ میں لی وہ آنسو پیتی آہستہ سے بولی۔ جب وہ آغا جان کی محبتوں سے انکاری ہوتی تھی تب انہیں کیا لگتا ہوگا، وہ کتنے ہرٹ ہوتے ہوں گے، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگر آغا جان نے اپنے بیٹے کو ایک انجان اور غیر لڑکی کے لیے اپنے مقابل کھڑا ہوتا پا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا تو آپ انہیں ظالم جابر سخت دل کیوں قرار دیتی ہیں؟ میں تو پھر اپنے دادا کے پاس آئی ہوں، وہ دادا جو برسوں سے مجھ پر محبتیں نچھاور کر رہا ہے، محبت کے ساتھ ساتھ جس کے مجھ پر بے شمار بے حساب احسانات بھی ہیں۔ ڈیڈی تو باپ کی 27 برس کی محبت اور شفقت بھرے ساتھ پر 27 ماہ سے بھی کم کی ایک لڑکی کے ساتھ 27 سال سے بھی کم کی ایک لڑکی کے ساتھ کو فوقیت دے گئے تھے۔ اگر آپ اپنی بیٹی سے اپنی غلط اور ناجائز بات پر بھی فرمانبرداری اور سعادت مندی کی توقع رکھتی ہیں تو آغا جان بھی تو بیٹے سے اپنی توقعات رکھ سکتے تھے اور ان کے نہ پورا ہونے پر ہی آپ ہی کی طرح اس سے قطع تعلقی کا اعلان کر سکتے تھے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر کب کا رابطہ منقطع کر چکی تھی اور وہ ہنوز اسی طرح فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ ریشم کھانے کے ٹرے واپس لینے آئی تو اس نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کا سامان یہاں رکھوا لے۔ ڈیڈی کا جو کمرہ اسے یہاں استعمال کے لیے ملا تھا وہاں سے اس کے 2 بیگز اور ایک سوٹ کیس پر مشتمل سامان جو ابھی تک جوں کا توں بیگز اور سوٹ کیس میں ہی تھا وہ اس نے ریشم کے ساتھ مل کر اپنے اس بیڈ روم کی وارڈروب میں بالکل صحیح سے سیٹ کر لیا۔ وہ رات میں وہ شاید وہ یہاں اکیلے نہ سو سکے کہ یہ حصہ باقی گھر سے ذرا ہٹ کر ہے، مگر اب سے دن میں وہ اس جگہ کو استعمال کرے گی اور اس کا سارا سامان بھی یہیں رہے گا۔ نہا کر لباس تبدیل کر لینے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر آغا جان کے کمرے اور وہاں سے ہوتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ بلو جینز اور وائٹ کاٹن کی شرٹ پہنے ولی وہاں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی جیکٹ بھی صوفے پر پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر چکا تھا اور اس کے بیٹھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پتہ نہیں وہ کس سے بات کر رہا تھا اور اسے یہاں بیٹھنا چاہیے تھا یا نہیں، یہی سوچے وہ لاؤنج سے نکل کر باہر گارڈن میں آ گئی۔ چلو۔ وہ 10 منٹ بعد باہر آیا اور اسے آنے کا کہتے سیدھا پورچ کی طرف چلا گیا تھا۔ تمام راستہ اس نے اس انتظار میں گزارا کہ وہ موئز کی آمد پر کچھ کہے گا، کوئی تنبیہ، کوئی غصہ، کوئی حکم، کوئی سرزش، مگر وہاں تو بس ایک گہری خاموشی اور سنجیدگی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ عباد کی ممی عائشہ آنٹی آئیں۔ آغا جان کی عیادت کے لیے آئی تھی اور ان کے بعد بھی آغا جان کے کئی رشتے دار دوست
ملاقاتی ان کی عیادت کے لیے آتے رہے تھے۔ مغرب کے وقت اسے آغا جان کے پاس فرصت سے ایسے بیٹھنے کا موقع مل سکا جب ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ولی اور عباد نماز کے لیے گئے ہوئے تھے اور زرمینہ آغا جان کے بھی کچھ دیر قبل ہوئے ECG اور خون کے کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹس یہاں کے کسی سینئر کارڈیولوجسٹ سے ڈسکس کرنے گئی ہوئی تھی۔ وزٹنگ آورز ختم ہوئے تھے تو ملنے جلنے اور آنے جانے والوں کا رش ختم ہوا تھا۔ جوس پئیں گے آغا جان؟ اس نے ان سے پوچھا۔ انہیں بہت ہلکی غذا دی جا رہی تھی اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں۔ پیٹ بھر کر کھانے یا پینے سے دل کا کام بڑھ جاتا تھا اور پھر ان کی طبیعت میں بے چینی اور خرابی پیدا ہونے لگتی تھی، اس لیے انہیں دن میں وقفے سے کئی بار تھوڑی سی ہلکی خوراک دی جا رہی تھی۔ انہوں نے سر اسپات میں ہلایا تو وہ گلاس میں جوس نکال کر ان کے پاس آ گئے۔ ان کا سرہانہ اونچا کر کے وہ انہیں آہستہ آہستہ جوس پلا رہی تھی۔ انہیں فی الحال اٹھ کر بیٹھنے یا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ لینے کی قوت بالکل نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے جوس لیتے وہ اسے مسلسل دیکھ رہے تھے۔ کل کے مقابلے میں آج ان کی طبیعت بہتر کہی جا سکتی تھی۔ وہ کل پورا دن پوری رات کن کیفیات سے گزر رہی ہے وہ انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک بات تھی وہ جو ان سے کہنا چاہتی تھی، جو کہنے کے لیے وہ کل سے بے قرار تھی۔ کل آپ نے اتنا کچھ کہا اور میرا جواب سننے سے پہلے طبیعت خراب کر لی۔ چند گھونٹ جوس پینے کے بعد انہوں نے گردن سے بس کا اشارہ کیا تو وہ گلاس سائڈ میں رکھ کر نیپکن سے ان کے لبوں اور داڑھی پر گرے جوس کے چند قطرے صاف کرتے ہوئے بولی، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آغا جان۔ بس یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی محبت ہمیں بہت وافر مل رہی ہوتی ہے، ہم یہ سوچ کر کہ یہ تو ہمیں ہمیشہ سے مل رہی ہے اور ہمیشہ ہی ملتی رہے گی، ان سے کچھ بے نیاز سے ہو جاتے ہیں، اسے اپنا حق جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسے فور گرانٹیڈ جو لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کل جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو کھو دینے کا خوف میرے اندر پیدا ہوا، یہ احساس جاگا کہ یہ محبت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے، تو مجھے پتا چلا میں آپ سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی آغا جان۔ آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونا ہے، آپ کو میرے لیے زندہ رہنا ہے آغا جان۔ کیا یہ صرف ولی اور زرمینہ کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں؟ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گی، میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں آغا جان۔ میں اب اپنی اور میرے اور ممی کے لیے، آپ نے میری اور ممی کے لیے جو پورشن بنوایا ہے نا آغا جان، میں بھی اب ممی کو ایک دن ضرور وہاں لے آؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آغا جان۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے ٹپک کر ان کے رخسار پر گرے تھے۔ وہ دل کے مریض ہیں اور انہیں ٹینشن نہیں دینی چاہیے، اسے ان کے سامنے رونا نہیں چاہیے، وہ یہ جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی دوا اور کوئی علاج انہیں اتنی جلدی ٹھیک نہیں کر سکتا جتنا اس کا محبت کا یہ اظہار۔ وہ بستر پر سخت بیمار پڑے اس انسان سے جو اس کا دادا ہے، والہانہ پیار کرتی ہے، بے تحاشا محبت کرتی ہے، اور یہ بالکل سچ تھا، یہ فارہ بہروز خان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا کہ وہ محمد بختیار خان سے اپنے دل کی تمام تر شدتوں کے ساتھ محبت کرتی تھی، پتہ نہیں کب سے۔ زرمینہ اس میں تھوڑا سا سوپ اور ڈال کر دے دو، وہ آغا جان کو سوپ پلا رہی تھی۔ اس نے پیالے میں تھوڑا سا سوپ ڈالا تھا کہ اگر انہیں اچھا لگا اور مزید پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو وہ اور ڈال لائے گی۔ زرمینہ باتھ روم سے وضو کر کے نکلی تھی، کوہنیوں سے اوپر چڑھی آستین نیچے کرتے اس نے حیرت اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کا حیرت سے دیکھنا اپنی جگہ درست تھا، وہ اس سے اتنے معمول کے نارمل سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی جیسے روزمرہ کی یہ بات چیت ان کے درمیان رہا ہی کرتی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے چہرے سے حیرت بھرے تاثرات ہٹاتی وہ نارمل سے انداز میں چلتی آغا جان کے بیڈ کے پاس آئی اور فارہ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لے لیا۔ آغا جان کے پاس اس وقت وہ دونوں تھیں اور یہ ان دونوں کے درمیان پہلی باضابطہ بات تھی جو فارہ نے کی تھی، ورنہ اس سے قبل صبح سے وہ دونوں سارا وقت آغا جان کے ساتھ ہونے کے باوجود آپس میں ایک لفظ نہ بولی تھی۔ وہ کل رات بھی پرسوں ہی کی طرح آغا جان کے پاس ہسپتال میں رکنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے اور زرمینہ دونوں کو گھر جانے کا حکم دیتے صرف ولی کو اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا تھا۔ صبح 10 بجے وہ آئی تھی تو آغا جان نے ولی کو گھر بھیج دیا تھا۔ دوپہر 12 بجے آغا جان کے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر محمد نیاز علی خان ان کا معائنہ کرنے آئے تو ان کی طبیعت میں بہتری پا کر انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ زرمینہ ولی کو موبائل پر فوراً یہ سنا کر جلدی پرائیویٹ روم میں شفٹ ہونے کے لیے آغا جان کا سارا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ اس سمیٹا سمٹائے میں پورے دل جمی سے فارہ نے زرمینہ کی مدد کروائی تھی، بغیر آپس میں کوئی بات کی، اور پھر آغا جان کو ہسپتال کے عملے کی مدد سے وہ پرائیویٹ روم میں لے آئی تھی۔ ولی دوپہر 2 بجے ان دونوں کا کھانا ساتھ لے کر آیا تھا۔ آغا جان کے پاس بیڈ کے پاس سامنے وہی کھڑی تھی، اس لیے اس نے وہ بڑا سا پلاسٹک بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کھانا ہے تم دونوں کا۔ اسے وہ ساز و سامان پکڑا کر وہ فوراً ہی آغا جان کی طرف جھکا، ان کے بیڈ کے کنارے پر ٹک کر نہ جانے وہ سرگوشی میں ان سے کیا راز و نیاز کرنے لگا تھا۔
زرمینہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوئی تھی، اس نے آغا جان کی صحتیابی کے لیے نہ جانے کون کون سے وظائف شروع کر رکھے تھے، اس لیے اس کی ہر نماز بے حد طویل ہوتی تھی۔ کسی ٹرے کی عدم دستیابی کے سبب اس نے صوفے پر ایک اخبار بچھایا اور سارے ڈبے اور ہاٹ پاٹ وغیرہ کھول کھول کر اس پر رکھ لیے۔ بیٹے ایک گلاس اور پانی کی بوتل بھی ساتھ سجا لے، آج وہ زرمینہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے پرسوں شفاق لہجے میں اسے کیا کیا کہا تھا، اپنی بہت جلدی غصے میں بھڑک جانے والی عادت کے برخلاف وہ سب بھلائے بہت نارمل اور دوستانہ سے انداز میں اس سے بولی۔ جائے نماز طے کرتی زرمینہ نے ایک پل کو تعجب سے اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلاتی صوفے پر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں اور ولی کی باتیں سنتے آغا جان بڑی محویت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ انہیں یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ان کے تینوں پوتی پوتا ان کے پاس ہیں اور آپس میں بہت خوشگوار دوستانہ ماحول بھی استوار کر چکے ہیں۔ آغا جان کی یہ کیفیت جب وہ سمجھ سکتی تھی، جو ہمیشہ ان سے بہت دور رہی تھی، تو ولی اور زرمینہ جو پل کر بڑے ہی ایک ساتھ ہوئے تھے، ان کے پاس ہوئے تھے، کیوں نہ سمجھ پاتے وہ؟ غالباً یہی وجہ تھی جو زرمینہ چند لقمے لینے کی بجائے اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی۔ یہ فرائیڈ رائس باقی کے تم لے لو، میں صرف یہ چکن جلفریزی اور لوں گی۔ وہ دونوں جیسے بچپن کی بچھڑی سکھیاں تھیں، جنہیں ایک دوسرے کی پسند ناپسند سب از پر تھی۔ کم از کم اس کے بولنے کا انداز تو ایسا ہی تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ابھی بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ زرمینہ چاولوں کو روٹی یا کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتی ہے۔ وہ باقی سب ڈشز کو چھوڑ کر صرف چاولوں پر تھوڑی سی جلفریزی اور سلاد ڈال کر کھانے میں مگن تھی۔ ولی نے گردن گھما کر بس ایک ہی بار ان دونوں کو کھانا کھاتے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ پھر آغا جان کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا لینے کے سبب کھانے کے بعد کچھ وقت ان دونوں کا اونگتے گزرا تھا۔ عصر کے وقت عباد کی آمد ہوئی تھی اور پھر اس کے کچھ اور دیر بعد وزٹنگ آورز شروع ہو جانے کے سبب رشتہ دار اور دوست احباب کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر رشتہ دار کو بیماری کی پوری تفصیل جاننا تھی اور وہ بھی آغا جان کی زبانی۔ مشترکہ رکھ رکھاؤ، وفاداری اور آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے والی ہماری تمام روایات جتنی بھی اچھی ہوں، کم از کم عیادت اور تعزیت سننے کا ہمارا طریقہ کار انتہائی نامناسب تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آغا جان کی 7ویں یا 8ویں رشتہ دار خاتون تھی، جنہیں وہ پرسوں صبح اپنے نہانے سے لے کر ہسپتال آنے تک کی ساری روایات مفصل سنا رہے تھے۔ یہ خاتون باقی تمام رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی۔ باقی سب نے تو صرف پرسوں آغا جان کی طبیعت خراب ہونے کا تمام احوال سن کر جان بخشی کر دی تھی، یہاں تو اور بہت طویل گفتگو اور عوامی مشوروں کا بھی سامنا تھا۔ آپ صبح صبح نہائے ہی تو غلط کیا، پھر دواؤں سے متعلق سنے سنائے مشورے مشہور کارڈیولوجسٹ کے نام ایسے روانی سے لیے جا رہے تھے گویا وہ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتی آئی ہوں۔ ڈاکٹر نثار کی پروفیشنل مہارت پر شک، کارڈیولوجسٹ بدلنے کا مشورہ، جو دوائیں دی جا رہی تھیں ان پر اعتراض۔ خون پتلا کرنے والی یہ دوا تو بالکل غلط دی جا رہی ہے اور بلڈ پریشر کے لیے یہ دوا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے خطرناک ہیں۔ وہ اپنے 6 یا 7 دوستوں رشتہ داروں کی بیماریوں اور اموات کے قصے مفصل سنائے، یقیناً آغا جان کو کوئی خوشی تو ہرگز نہیں پہنچا رہی تھی۔ ان سب میں سے کوئی کچھ کہہ کیوں نہیں رہا؟ وہ بہت بری طرح جھنجھلائی۔ ولی بے حد ناپسندیدگی اور ناگواری سے انہیں دیکھ ضرور رہا تھا، مگر غالباً براہ راست کچھ کہتے یا ٹوکنے میں رواداری آڑے آ رہی تھی۔ عباد تو تھا ہی بامروت انسان، لیکن اسے زرمینہ جیسی منہ پھٹ اور صاف گو لڑکی سے اس بزدلی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ زرمینہ چہرے پر جھنجھلاہٹ اور ناراضگی لیے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی، مگر تھی بالکل خاموش۔ اچھا، بائیں ہاتھ میں رات سے درد تھا۔ اوہو، یہی غلطی کی نا آپ نے، اگر آپ رات ہی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ یکدم ہی صوفے پر سے اٹھ کر آغا جان کے بیڈ کے پاس آ گئی۔ آغا جان، اب آپ کی دوا اور سونے کا ٹائم ہو رہا ہے، باقی باتیں پھر کبھی کر لیجیے گا، وہ بظاہر نرم و شیریں لہجے میں بولی۔ ارے ہاں دیکھو، مجھے خیال ہی نہیں رہا، بیٹھے بیٹھے اتنی دیر ہو گئی۔ وہ خاتون ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر فوراً کھڑی ہو گئی اور پھر آغا جان کو خدا حافظ کہتے 2-3 منٹ کے اندر ہی چلی گئی۔ آغا جان نے متفکر نگاہوں سے اپنی ان رشتہ دار خاتون اور پھر بدتمیز اور منہ پھٹ پوتی کو دیکھا۔ وہ آغا جان کی نگاہوں کا نوٹس لیے بغیر سکون سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ولی نے اپنے چہرے کو ہر طرح کے تاثرات سے عاری کر رکھا تھا، وہ خوش ہوا ہے یا ناخوش وہ جان نہیں سکتی تھی۔ زرمینہ حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی صفات کسی اور میں بھی پائی جا سکتی ہیں، جبکہ عباد چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا یہ خوبیاں صرف میری بیگم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ آغا جان کہتے ہیں یہ ہماری خاندانی اور موروثی خوبیاں ہیں، ان میں نہ ہمارا کمال ہے نہ قصور۔ عباد کی شوخی کا اس نے بے ساختہ اور برجستہ جواب دیا تھا۔ اس جواب پر عباد کے ساتھ آغا جان بھی بے اختیار کھل کر ہنس پڑے تھے، جبکہ زرمینہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اپنے میاں، بھائی اور دادا سب سے اپنے لیے منہ پھٹ اور بدلحاظ اور بدتمیز کے القابات سنا کرتی تھی، مگر ان صفات پر اس نے یوں گردن اکڑا کر فخر کا اظہار کبھی نہ کیا تھا، جیسے فخر کر رہی تھی۔
آغا جان کو 7ویں دن اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کل دوپہر وہ ہاسپٹل سے گھر آئے تھے اور پھر ان کی عیادت کے لیے آنے والوں کا جو تانتا بنا تو ان سب میں سے کسی کو بھی رات گئے تک ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں ملا تھا۔ صبح وہ اپنے معمول کے مطابق وقت پر بیدار ہوئے۔ آغا جان کو جاگے دیکھا تو وہ ان کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ وہ دلیا چن کر چولہے پر چڑھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ زرمینہ کچن میں آئی۔ آؤ زرمینہ، چائے لوگی؟ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ خوش اخلاقی سے اسے بھی چائے کی آفر کر رہی تھی۔ نہیں، میرا کافی کا موڈ ہے، ناشتے میں ساتھ کافی لوں گی، وہ فارغ کو جواب دیتی اس کے پاس ہی آ گئی۔ دلیا چڑھایا ہے میں نے آغا جان کے لیے، جب تک ولی ان کا منہ ہاتھ دھلوا کر لباس تبدیل کروائے گا یہ تیار ہو جائے گا، زرمینہ کو کوکنگ رینج کی طرف دیکھتا پا کر اس نے بتایا۔ سر اس بات میں ہلاتے وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے مسلسل خود پر مرکوز نگاہوں سے حیران ہوتے اس نے استفہامی انداز میں اسے دیکھا۔ فارغ، میں نے اس روز تمہارے ساتھ بہت زیادہ مس بہیو کیا تھا۔ میں تم سے اس دن کی تمام باتوں کے لیے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ معذرت؟ لیکن مجھے تو تمہاری کوئی بات بری ہی نہیں لگی۔ ہم غصہ اس کو دکھاتے ہیں نا جس پر اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ تھام کر رسانیت سے بولی۔ وہ غصہ نہیں، بدتمیزی اور بہت دل دکھانے والی باتیں تھیں فارغ۔ یقین کرو مجھے اپنی باتوں پر تب بھی بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ بات سے بھی مجھے اس رات گھر آ کر بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے تم نے اس کی حالت دیکھی نہیں تھی، وہ کتنی پریشان تھی، اور اوپر سے تم نے اس سے وہ سب بکواس کی ہے۔ دراصل مجھے تم پر بہت غصہ تھا اور جس پر مجھے غصہ آ رہا ہو میں اس سے میٹھی بن کر منافقت نہیں دکھا سکتی۔ زرمینہ کی حد درجہ سنجیدگی کے باوجود اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ اپنی خاندانی و موروثی بدتمیزی پر فخر میں وہ بھی اس کی طرح مبتلا تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑی۔ میں پہلے تمہیں بہت غلط سمجھتی تھی۔ بہروز پاپا کے انتقال کے بعد تمہارے رویوں کے لیے میں تمہیں کہیں نہ کہیں رعایت بھی دے دیا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اتنے برسوں کی غلط فہمیاں ہیں تمہیں اور روحی تائی کو کچھ عرصہ تو لگے گا آغا جان کے خلوص کو سمجھنے میں، مگر جب تمہارا MBBS فائنل ایئرز کا رزلٹ آیا اور تم نے اپنے رزلٹ کی اطلاع آغا جان کو بھی نہیں دی، تب مجھے تم پر پہلی بار شدید غصہ آیا تھا۔ وہ تمہارا رزلٹ آنے سے پہلے اتنے پرجوش تھے، میری فارغ کا رزلٹ آنے والا ہے، میری پوتی ڈاکٹر بننے والی ہے۔ وہ اپنے ہر ملنے والے سے ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ شرارت سے مجھے چھیڑتے تھے کہ تم پیچھے رہ گئی، فارغ تم سے پہلے ڈاکٹر بن گئی۔ لیکن جب تم نے انہیں اپنے رزلٹ سے آگاہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی تم سے فون کر کے تمہارے رزلٹ کے متعلق پوچھا اور یہ پتہ چلا کہ رزلٹ آئے بھی 25 دن ہو چکے ہیں، تب ان کے چہرے پر بکھری تاریخی اور اداسی دیکھ کر مجھے تم بہت بری لگی تھی۔ وہ تمہارے اس رویے سے ہرٹ ہوئے تھے۔ میں آغا جان سے اس روز بہت لڑی بھی تھی کہ وہ ایک بے حس لڑکی پر کیوں اپنی محبتیں برباد کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا زرمینہ، فارغ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھی ہے، بس صرف زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتی۔ بہروز کی بیٹی ہے نا، اس کی طرح تھوڑی سی ضدی، مجھ سے بہت پریقین لہجے میں یہ سب کہہ کر جب وہ تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں بہت شوق سے تمہارے لیے تحائف لے کر تمہارے پاس لاہور گئے، تو وہاں اس روز جو کچھ ہوا، وہ گھر واپس آنے کے بعد جو درد اور غم میں ڈوبا وجود میں نے آغا جان کا دیکھا تھا، تو اس کے بعد مجھے تم پر پہلے سے بھی زیادہ شدید غصہ آیا اور تم بہت بری لگی۔ پھر ابھی 2-2.5 مہینے پہلے جب انہوں نے CCU سے تمہیں فون کیا تھا، میں اور لالا اس وقت ان کے پاس تھے۔ ان کی طبیعت اب تو بہتر ہے فارغ، یقین کرو اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نہ کرے وہ بچیں گے ہی نہیں۔ اور پھر میرے اور لالا کی موجودگی میں وہاں سے جو کچھ آغا جان کو سننے کو ملا اور اس کے بعد جتنی ان کی طبیعت خراب ہوئی، میرے دل میں تمہارے لیے شدید نفرت پیدا ہوتی گئی تھی۔ اس روز میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دے سکی تھی فارغ، تم نے پہلے جو کچھ بھی سنا تھا، پر 6 سال سے آغا جان کو دیکھ بھی تو رہی تھی۔ مجھے لگا یہ کیسی لڑکی ہے، اسے تو محبت بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پاتی، آغا جان اس سے سوائے محبت کے کچھ بھی تو نہیں مانگتی۔ اس کے چہرے کے یکدم ہی پھیکے پڑ جانے والے رنگوں کو دیکھ کر زرمینہ نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ دبائے۔ تم تو دل کی بہت اچھی ہو فارغ، اگر تم دل کی اچھی نہ ہوتی تو اتنا سارا جھگڑا کھڑا کر دینے کے بعد اور معاملہ کورٹ تک لے جانے کے بعد، صرف لالا کے یہ کہہ دینے پر کہ آغا جان بیمار ہے، کبھی ان کے ساتھ پشاور آتی۔ اور اب تو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غصہ، کوئی نفرت اور کوئی بغض نہیں، بلکہ تمہاری محبت اور بہت قدر ہے۔ تم واقعی ان سے بہت محبت کرتے ہو، تب بھی تو ان کی بیماری کا سنتے یہاں آ گئی ہو، اور تم دل کی بھی بہت اچھی ہو فارغ۔ زرمینہ کی سچے دل سے کی گئی اس تعریف نے مزید کچھ رنگ اس کے چہرے پر سے غائب کر دیے تھے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی، پھر وہ اسے کیسا سمجھے گی، پھر وہ اس کے متعلق کیا کہے گی، کیا سوچے گی۔ اگر ولی اسے سچ بتا دے، نہیں، وہ یکدم ہی پوری طرح کانپ گئی۔ اس کی وہ سچائی کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کاش ولی بھی اس دن کو بھول جائے۔
वली किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था। वो ज़रमीना से आगा जान का नाश्ता लाने को कह रहा था। शायद उसने ज़रमीना की बातें सुन ली थी। उसने वली के चेहरे पर तंज तलाश करना चाहा, मगर वहाँ सिर्फ एक दबी संजीदगी चेहरे का अहाता किए हुए थी। अगर वक्त पीछे की तरफ ले जाया जा सकता है तो इस पर फारा बहरोज़ खान ने शिद्दत से ये दुआ मांगी थी कि यकम जनवरी की वो दोपहर लौट आए। वो इस मेज़ पर वली के सामने बैठी हो, वो अपनी शर्त फारा के सामने रखे, वो इस शर्त को कबूल करने की बजाय इस शर्त के पेश किए जाने के असबाब पूछे। उसके वहम इसरार पर जब उसे ये बताने पर मजबूर हो जाए कि आगा जान की बीमारी के सबब वो किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए यहाँ आया है, तब वो उसे कह दे कि वो आगा जान के पास चल रही है, बगैर किसी शर्त और मुआहदे के। अली ज़रमीना से नाश्ते का कहकर फ़ौरन ही वहाँ से चला गया था और ज़रमीना जल्दी जल्दी आगा जान के नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। इस उजले तो तेज़ रफ्तारी के आलम में उसका ध्यान फारा की खामोशी की तरफ बिल्कुल ना गया था। वो ज़रमीना अभी मैं आती हूँ कहकर वहाँ से निकलकर अपने पोर्शन में आ गई। सीधे अपने कमरे में आकर अलमारी में रखे बैग की जिप खोलकर उसने उसमें से सब सामान के बिल्कुल नीचे लिफाफा निकाला और वो कागज़ आखिर बार निकाल लिया। उस पर नज़र डाले बगैर उसने उसे पुर्जे पुर्जे किया और फिर वो सब पुर्जों को हाथों में समेटते किचन में आई और चूल्हा जलाकर उसने वो सब छोटे छोटे पुर्जे आग पर रख दिए थे। आगा जान को अस्पताल से आए 8 दिन हो गए थे। उनकी तबीयत में बेहतरी पाकर वली ने 2 दिन से दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। ज़रमीना अभी यहीं थी, इबाद पे हर एक दिन छोड़कर आगा जान की इयादत के लिए आ रहा था। इस रात भी वो आया हुआ था। बहुत खुशगवार से माहौल में आगा जान ही के कमरे में रात का खाना खाया जा रहा था। वो अपने बेड पर बैठकर खाना खा रहे थे जबकि ये सब सोफों पर बैठे थे। क्या हुआ, तुम जल्दी खा भी चुके? उसे प्लेट खाली करके मेज़ पर रखता देखकर ज़रमीना भी साख्ता बोली, लगता है फारा को हमारे पेशावरी खाने पसंद नहीं आ रहे। भाई ज़रमीना, खाने में थोड़ा सा लाहौरी जायका भी शामिल कर लो। इबाद मुस्कुरा कर बोला, ना पेशावरी ना लाहौरी, इन खतून को सिरे से देसी खानों से ही रगबत नहीं है, ये तो चाइनीज़ पसंद करती हैं। वो जवाबन खामोश सी हुई थी। वो जवाबन खामोशी से मुस्कुराती रही थी, मगर उसकी तरफ से फ़ौरन ये जवाब ज़रमीना ने दिया था। ये बात चुटकुले और लतीफ़े सुना सुनाकर सबको हंसाता, माहौल को बहुत खुशगवार बनाए हुए थे। उसे ये बात का ये बेतकल्लुफ़ाना दोस्ताना अंदाज़ अच्छा लगता था। इस सबके साथ बैठकर खाना खाना भी बहुत अच्छा लगता था। अपने घर वो पिछले कई बरसों से अकेले खाना खाने की आदी हो चुकी थी, या याद ही नहीं रहा था कि फैमिली के सब लोग अगर साथ मिलकर खाना खाते हैं तो आम सा खाना भी कितने मज़े का लगता है। वली भी उसकी तरह खाता कि अब वो हुज़ैफ़ा के साथ मसरूफ़ था, जो मामू का सर खाता उससे बेबलेट चलाना सीखना चाह रहा था। बरखुरदार, ये वकील साहब को आपने किस काम पर लगा दिया है? इबाद ने बेटे से कहा। यार वली, हमारे बचपन में ये लट्टू कितने रुपए के मिला करते थे, कुछ याद है? कार्टून नेटवर्क के करिश्मे हैं सब। अब लट्टू जैसी आम चीज़ें भी बच्चे कई कई सौ के खरीद कर लाते हैं। हुज़ैफ़ा के साथ मसरूफ़ वली ने बात को जवाब दिया। अगले रोज़ जबकि वली दफ्तर जा चुका था और आगा जान की आंख लगी हुई थी, जब वो दोनों लाउंज में फ्लोर कुशन्स पर विराजमान बातें कर रही थी, वो वाकई उसके जैसी थी। जब बदतमीज़ और बदइखलाक थी तो बेहद, और अब खुश मिजाज और खुश इखलाक थी तो भी बेहद। साथ बहुत दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बातें किया करती थी, मगर उस बेतकल्फ़ी के बावजूद वो इसके और वली के रिश्ते के मुतल्लिक या उसकी मम्मी के मुतल्लिक कभी भी कुछ ना कहती थी, ना ही उसकी पिछली किसी बात का कोई हवाला देती थी। वो जैसे पिछली हर बात भुलाकर उसके लिए दिल बिल्कुल साफ और कुशादा कर चुकी थी। लंच टाइम में भी कॉफ़ी दी थी, मगर ज़रमीना को भूख लग रही थी। उसकी भूख इलाज के लिए फारा एक बड़ा सा प्याला गरम गरम पॉपकॉर्न का बनाकर ले आई। दोनों बच्चे वहीं टीवी पर कार्टून देखने में मसरूफ़ थे। उशना पॉपकॉर्न देखते ही उन दोनों के पास आ गई और इन दोनों से भी पहले खाना शुरू हो गई, जबकि हुज़ैफ़ा वैसे ही कावी और मैक्स को बेबलेट चलाता देखने में मगन था। ज़रमीना हुज़ैफ़ा को प्यार से चिपकार कर अपने पास बुला रही थी। बेटा, खाकर तो देखो कितने मज़े के पॉपकॉर्न बनाकर लाई हैं फारा आंटी। फिर वो उठकर उसके पास गई और ज़बरदस्ती उसके मुंह में 2-3 पॉपकॉर्न ठोंसे मज़ीद खाने से इनकार में सर हिलाते उसने अपनी नज़रें फिर कार्टून पर जमा दी। उसे इग्नोर करो, भी खुद आ जाएगा खाने। फारा ने डाइट पेप्सी का कैन खोलते उसे नसीहत की। नहीं आएगा खाने से तो जैसे उसे एलर्जी है, वो मायूसी से बोली। तुम थोड़े दिन के लिए अपने इस नखरेले बेटे को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। उसने उशना को गोद में चढ़ा लिया। वो इसकी गोद में बैठी मज़े से पॉपकॉर्न भी खा रही थी और इसके कैन से पेप्सी की घूंट पी लेती जा रही थी। हमें तो ये मोटी गुड़िया प्यारी लगती है, इसने उशना के दोनों कालों पर प्यार किया। तुम मेरे बच्चों में फ़र्क कर रही हो। खबरदार, देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपने बेटे में मेरी जान है। अगर मुझसे बनाकर रखनी है तो इसके नखरों समेत दिल खोल कर प्यार करना होगा। मुझे पहले ही शक था, तुमने कन्फर्म भी कर दिया। हो ना वही रवायती अम्मा बेटे को बेटी पर फोकियत देने वाली। हाँ तो कुछ गलत है क्या?
یہ تو شادی کر کے چلتی بنیں گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو یہ بیٹا ہی بنے گا۔ روایتی کا لفظ سن کر اس نے بھی بالکل روایتی اور گھسا پیٹا جملہ بڑے فخر سے بولا، پھر اسے گھٹا پا کر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ یار تمہیں ٹوین بچوں کے ساتھ مشکل نہیں ہوئی تھی؟ اب تو خیر یہ کچھ بڑے ہو گئے ہیں، مگر جب پیدا ہوں گے تم دو دو کو ساتھ سنبھال لیتی تھی۔ تم یہ بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پریگنینسی کے دنوں میں ڈاکٹر نے اول جب یہ بتایا تھا کہ میرے ہاتھ جڑواں بچے پیدا ہوں گے تو میرے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے اتنے ارمانوں سے ٹوین بچوں کی ڈبل سواری والی پرام کارٹ سب چیزیں خریدی تھیں، پھر جب یہ پیدا ہوئے اتفاق سے اس ہاسپٹل میں ان دنوں کسی اور کے ہاں جڑواں بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اتنے فخر سے ان دونوں کو گود میں لے کر پھرتی تھی، بس صرف یہ کہنے کی دیر ہوتی تھی تمہارے پاس تو بہن ایک ایک ہے، میرے پاس تو دو دو ہیں۔ یار مجھے منفرد نظر آنے کا شوق ہے، روایتی اور عام سے کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، اور پھر اس میں ایک فائدہ بھی ہے، دونوں ساتھ مل کر بڑے ہو گئے۔ شروع میں بے شک بہت مشکل ہوئی، مگر بچے دو ہی اچھے کے اصول پر اگر چلا جائے تو میرا فائدہ بھی تو دیکھو۔ ایک وقت میں دو مشکلات سے نکل آئی، ساتھ بڑے ہو گئے، ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا، چلو ماں کی مشکل ختم ہوئی۔ وہ اتنے مزے سے بول رہی تھی کہ فارا سے اپنا کہکا روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں بس نقصان اتنا ہوا کہ میرا پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو گیا، کالج میں کلاسز ریگولر اٹینڈ نہیں کر پائی تھی، اس لیے سیکنڈ ایئرس کا ایگزام ہو نہیں دیا، اسی وجہ سے اب فائنل ایئر چل رہا ہے، لیکن خیر کیا فرق پڑتا ہے، ابھی نہ صحیح اگلے سال مکمل ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ تمہاری پڑھائی کے دوران شادی کیوں ہوئی زرمینہ؟ وہ اب یہ بات پورے یقین کے ساتھ جانتی تھی کہ آغا جان نے اس شادی کے لیے زرمینہ کو مجبور نہیں کیا ہوگا۔ پہلے وہ اس خاندان کی عورتوں کو مظلوم، دبا ہوا اور مردوں کو ظالم اور حاکم سمجھا کرتی تھی۔ اس خاندان کی عورتیں باپردہ رہا کرتی تھیں تو یہ ایسی کوئی برائی تو نہیں جس پر یہاں کے مردوں کو قدامت پرست اور ظالمانہ اور حاکمانہ ذہنیت کا مالک قرار دے دیا جائے۔ گھر سے باہر تو زرمینہ اور اس کی فیملی کی دوسری خواتین بڑی بڑی چادروں میں ملفوف ہو کر جایا کرتی تھیں، مگر گھر کے اندر بھی اس نے زرمینہ کو کبھی دادا یا بھائی تک کے سامنے کھلے سر نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر لیے رکھتی تھی، جبر یا زبردستی سے نہیں، اپنی خوشی سے۔ اس نے زرمینہ کو فیشن کے مطابق ہاف سلیوز یا بے تحاشا فگر کو نمایاں کرتی فٹنگ والے کپڑے پہنتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا لباس فیشن کے مطابق ہوتا تھا، مگر وہ فیشن بس اسی حد تک جاتا تھا جہاں تک ہمارا مذہب ہمیں جانے کی اجازت دیتا ہے، مگر اس سب میں کہاں برائی تھی، کہاں ظلم تھا، کہاں دقیانوسیت تھی، بغیر جانے ملے قریب سے دیکھے، اور اس فیملی کے متعلق بالکل اسی طرز کے پروپیگنڈے کا شکار تھی جیسے مغربی میڈیا مسلمان ملکوں کی باپردہ خواتین کے متعلق کرتا ہے۔ جو سر پر اسکارف پہن لے، خود کو ڈھکا چھپا کر باہر نکلی، وہ بیچاری مردوں کے ظلم کا شکار ہے۔ اس ظلم سے رہائی کے لیے اسے عورتوں کے حقوق کے علمبردار کی تنظیم سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے۔ بس یار حالات کچھ ایسے بنے کہ میری شادی ذرا جلدی اور افراتفری میں ہو گئی۔ زرمینہ اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اصل میں میرے سسر ان دنوں بہت بیمار تھے۔ بیمار کیا، ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے چکے تھے، مہینہ 2 مہینہ، بہت 6 مہینے، ڈاکٹرز کے مطابق بس اتنا وقت باقی تھا ان کے پاس۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی کسی ایک اولاد کی خوشی تو دیکھ لیں۔ یہ بات سب سے بڑے ہیں نا اپنے بہن بھائیوں میں، تو شادی انہی کی ہوئی تھی، لیکن اس خواہش کے باوجود میری تعلیم کو ادھورا دیکھتے ان کے آقا جان سے یہ بات کہنے کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اسکول کے آخری سالوں میں میری منگنی عباد کے ساتھ کر دینے کے بعد آقا جان نے، اور تب تو ماما اور پاپا بھی زندہ تھے، ان تینوں نے یہ بات کہ ممی بابا سے بالکل واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ شادی میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی اور اس سے قبل شادی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بعد کے بابا یوں ایک دم اتنے موذی مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ تب پھر یہ بات میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس شادی کے لیے فورس نہیں کر رہے، لیکن اگر میں ان کی خواہش مانتے بھی شادی کے لیے راضی ہو جاؤں تو وہ اپنے مرتے ہوئے باپ کو ایک آخری خوشی دے پائیں گے۔ فیصلہ مشکل تھا، میں بہت پڑھاکو کتابی کیڑا ٹائپ کی لڑکی تھی، ڈاکٹر بننا میرا جنون تھا، اور میڈیکل کی پڑھائی کے ساتھ شادی اتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ میں بہت ششپنج اور الجھن میں مبتلا، آخر آقا جان کی ایک بات پر عمل کیا۔ وہ کہتے ہیں فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شادی تو تمہارے اس شخص سے ہونا طے ہے کہ تم اس سے منسوب ہو، اب نہیں ہوتی تو 4-5 سال بعد ہوگی، پھر ایک چھوٹی سی قربانی دے کر اس کا مان رکھ لو، اور یقین کرو فارا، شادی اس وقت کر لینے کا میرا وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ میری شادی شدہ زندگی کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوا، تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ حالانکہ اس وقت میری ادھوری تعلیم اور کم عمری کی وجہ سے لالا کو اس شادی پر بہت تحفظات تھے،
میری شادی ہو گئی اور شادی کے 1 مہینے بعد ہی میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ تب مجھے خود اپنے فیصلے کے درست ہونے کا احساس ہوا۔ میرا وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ایک مرتے ہوئے شخص کو خوشی دے گیا اور بدلے میں عمر بھر کے لیے میرے شوہر کی نگاہوں میں میری عزت اور قدر و منزلت کئی گنا بڑھا گیا۔ میری اس ایک قربانی کی ان کی نگاہوں میں بے حد عزت ہے، بہت قدر ہے۔ میرے ایگزامس ہو رہے ہوں تو اپنے کام تو چھوڑو، وہ میرے کام تک خود کر دیتے ہیں۔ میں جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میری اس ڈگری میں 50% کریڈٹ میرے شوہر کے تعاون، حوصلہ افزائی، مدد اور محبت کا ہوگا۔ وہ زرمینہ کی باقی باتیں بے دھیانی میں سن رہی تھی۔ اس کی سوچیں زرمینہ کے صرف ایک جملے پر اٹک کر رہ گئی تھیں، فیصلہ کرنے کے لمحے میں۔ زرمینہ تم نے کیا کہا تھا ابھی؟ فیصلہ کرنے کے لمحے میں دل کی آواز سنا۔ زرمینہ جیسے ہی خاموش ہوئی، اس نے بے حد حیرت سے اس کے یہ الفاظ کھوئے کھوئے سے انداز میں دہرائے۔ ہاں یار، یہ آغا جان کہتے ہیں۔ یہ آغا جان کے فیورٹ اور غالباً خود ایجاد کردہ جملے ہیں اور یہ وہ ہمیں بچپن سے سکھاتے، بتاتے اور سناتے آئے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی گھڑی اور فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ دل دلیلیں نہیں مانگتا، اس لیے جرأت مند بھی ہوتا ہے، جبکہ دماغ ہر کام کرنے سے پہلے دلیلیں، ثبوت اور گواہیاں تلاشتا ہے، اس لیے بزدل ہوتا ہے۔ لیکن دل کی معنی کا یہ مشورہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی اس مشین کو صحیح ورکنگ کنڈیشن میں رکھا ہوتا ہے۔ اس پر جھوٹ، نفرت، عداوت، لالچ، حرص، حسد، بغض اور کینہ کا زنگ نہیں لگنے دیا۔ زرمینہ کہتے ہوئے آغا جان کے الفاظ ہو بہو انہی کسی انداز میں دہرا رہی تھی اور وہ حیرت سے گنگ یک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان کی اپنی ہی طرز کی بڑے مزے مزے کی مثالیں اور باتیں ہوا کرتی تھی جو وہ ہمیں بچپن میں سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو ضمیر انکل ہیں نا، یہ بھی وہیں دل سے کہیں آس پاس ہی رہتے ہیں۔ ان کا کام ہماری اس مشین کی نگرانی اور حفاظت کرنا ہے۔ ٹوکتے رہتے ہیں، اگر ہم ان کے چیخو پکار پر دھیان دیتے، اس زنگ کی بروقت روک تھام کر لیں تو خیر ہے، سمجھ لو ہم نے اپنی مشین کو خرابی سے بچا لیا۔ نہیں تو پھر وہ زنگ آہستہ آہستہ ہماری اس قیمتی اور نازک مشین کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتا ہے۔ زرمینہ آغا جان کی باتیں انہی کے الفاظ اور ان کے لہجے میں مسکراتے ہوئے دہرا رہی تھی اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ تو ڈیڈی نے جو بچپن میں ایک بار اسے یہی سب باتیں انہی الفاظ میں نصیحت کی تھی، وہ انہیں آغا جان نے سکھائی اور بتائی تھیں۔ اور آغا جان کی بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں کتنی سچ۔ کچھ دیر بعد جب زرمینہ عباد کا فون آنے پر وہاں سے اٹھی اور وہ لاؤنج میں اکیلی رہ گئی، جب وہ آغا جان کی ان باتوں کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنے لگی، اسے کیا بات ڈسٹرب کرتی تھی۔ جب خلا کا ایشو اٹھا تب جب آغا جان سے جائیداد میں حصہ مانگنے کے ممی کے مطالبے پر وہ مصلحت خاموش ہوئی تھی، تب جب اپنے گھر میں اس نے آغا جان سے اس رشتے کے لیے انکار کیا، تب جب اس نے 2 مہینے پہلے آغا جان کی فون کال نہیں سنی تھی، تب اس کی ہاؤس جاب میں کارکردگی خراب کیوں جا رہی تھی، اس کا فائنل ایئر کا رزلٹ بہت اچھا کیوں نہیں آ سکا تھا، کیونکہ اس کا دل اس کے خلاف چلا آ رہا تھا۔ جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی اس پر اس کا دل اس سے ناخوش تھا۔ فارا، تم مجھ پر زنگ لگا رہی ہو، تم میری درست کنڈیشن کو خراب کر دینے پر تلی ہو، تم مجھے ناکارہ بنا دینے کے کام کر رہے ہو۔ اور اس کا دل اس سے پہلی بار بدگمان اور شاکی کب ہوا تھا، جب آغا جان اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا کے گئے تھے۔ دل کی دنیا کی اپنی ہی دلیلیں اور اپنی ہی منطقیں ہوتی ہیں۔ دل جسے اچھا قرار دے دے پھر وہ بے دلیل بھی اچھا ہوتا ہے، اور جسے برا کہے پھر وہ اپنے حق میں ہر دلیل اور ہر حجت رکھنے کے باوجود برا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے دل نے اس روز آغا جان کو اچھا مان لیا تھا، ان کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا دل نہ انہیں اچھا سمجھتا تھا نہ برا، مگر اس روز ان کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر فارم بھرتے اس کے دل نے ان کی سچائی، ان کے خلوص اور ان کی محبت کو پہچان لیا تھا۔ آج اسے پہلی بار پتہ چل رہا تھا کہ 6 سالوں سے وہ الگ سمت میں بھاگ رہی ہے اور اس کا مقابل دل الگ سمت میں، اس کا دل اس کے مد مقابل اس کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ تو طلاق، خلا اور جائیداد والے ایشوز اور اکاؤنٹ سے سارا پیسہ متواتر خرچ کر ڈالنے والے معاملے کے بعد ہوا تھا۔ زرمینہ کی بظاہر ایک عام سی بات نے اس کے لیے سوچ کے کتنے نئے در واقع کیے تھے۔ ماں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے اس کی غلطیوں کا بہت پیار سے احساس دلائے، اس کی غلطیوں کے لیے جواز ڈھونڈنا چھوڑ کر، اس سے ناراض ہونا ترک کر کے وہ اس سے وہ بات کہے جو اس کا دل سمجھاتا آیا ہے کہ اسے اپنی ماں سے کہنی چاہیے۔ شام کے وقت اپنے پورشن میں آ کر اس نے وہاں سے انہیں فون کیا تھا۔ کانپتے نہیں مضبوط انگلیوں سے اس نے ممی کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم ممی، میں نے تم سے کہا تھا مجھے بھی۔ وہ بھی اپنا جملہ مکمل کرتے ہی یقیناً لائن منقطع کر دینے والی تھی، اس لیے وہ بے ساختہ ان کی بات کے درمیان میں ہی بول پڑی۔ ممی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ میری بات پوری ہونے سے پہلے فون بند نہیں کریں گی؟ اگر آپ نے زندگی میں کبھی ڈیڈی سے محبت کی تھی تو میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دے رہی ہوں۔ فارا، اس کے لہجے میں کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی نہیں تھی، مگر شاید انہیں ایسا ہی لگا تھا، تب بھی تنبیہ انداز میں اس کا نام لیا۔ ممی، ایک شخص تھا محمد بہروز خان، وہ بہت اچھا شوہر تھا، وہ بہت اچھا باپ تھا،
وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے 30 سالوں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت مخلص، بہت وفادار رہا۔ اس نے بیوی کو محبت، عزت، وفا، سکھ، چین، وہ سب کچھ دیا جو ایک چاہنے والا شوہر دیا کرتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور وہ اس بیٹی کو اس کی زندگی کے 18 سالوں تک بے حد بے حساب پیار دیتا تھا۔ اسے عیش و آرام، محبت، شفقت، وہ سب کچھ دیا جو ایک محبت کرنے والا باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا بھائی مر گیا۔ اس کا باپ بستر پر بیمار، غم سے نڈھال پڑا تھا۔ وہ اتنے برسوں ضد باندھ کر، ناراض ہو کر باپ اور بھائی سے کیوں دور رہا؟ ان سے ملا بھی کیوں نہیں؟ بیٹے اور بھائی کا فرض کبھی نبھایا کیوں نہیں؟ وہ زندگی بھر باپ اور بھائی سے دور رہنے پر نادم بھی تھا۔ اور پتہ ہے ان حالات میں 30 سال ساتھ رہنے والی بیوی اور 18 سال باپ کی شفقتوں کے سائے میں پلی بیٹی نے کیا کیا؟ اور پتہ ہے ان کے حالات میں 23 سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں 30 گھنٹے بھی نہ لگائے، اور بیٹی نے 18 سال کی محبت محض 18 گھنٹوں میں بھلا ڈالی۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ شخص 3 روز بعد مر گیا تھا تو کس حال میں مرا تھا؟ اس کی بیوی نے اس سے 3 روز سے بات کرنا بند کر رکھی تھی، اور بیٹی خود کو بہت مظلوم اور بہت ستم رسیدہ سمجھ کر ایک کونے میں باپ سے لاتعلق بیٹھی تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹی اس پر اعتبار کرتی ہیں، اس کا یقین کرتی ہیں، اس کی محبت کو دل کی گہرائیوں سے مانتی ہیں۔ وہ نہ چاہتا تھا اور نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اسے شاید پیاس بھی لگ رہی تھی۔ وہ شاید جان کھونے کی تکلیف میں بستر پر نڈھال ہو کر گر بھی گیا تھا۔ اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ ٹپکانے والا کوئی اس کے پاس نہ تھا، نہ بیوی نہ بیٹی۔ اس نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا۔ وہ بھوکا پیاسا، شاید شدید پیاس کی شدت سے تڑپتا، نزع کا عالم، جان کھونے کی تکلیفات سے سب کچھ تنہا جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ بھرائی آواز میں انہیں ایک کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بڑی شدت سے بہنے لگے تھے کہ یہ کہانی آنسوؤں کے بغیر سنائی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر اس بیوی اور بیٹی کا کیا ہوا؟ آپ کو شاید یہاں تک سن کر ایسا لگا ہو کہ پھر وہ بدل گئی ہوں گی، اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں گی، اپنے اس بہت عزیز انسان کی ایسی موت پر ان کے دل دہل گئے ہوں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس زندہ کو انہوں نے جتنی اذیتیں دیں اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اذیتیں دینا ختم نہ کی۔ اب وہ تو نہیں رہا تھا، ہاں اس کا وہ باپ تو زندہ تھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کیا کرتا تھا۔ اس شخص سے بدلہ لینے کا، اسے تکلیف پہنچانے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اب اس کے دکھی باپ کے غمزدہ دل کو مزید غم پہنچایا جائے۔ پتہ نہیں وہ ماں اور بیٹی اتنی سخت دل کیسے تھی، کیوں تھی؟ انہیں کوئی حادثہ، کوئی سانحہ نہیں ہلاتا تھا۔ مزے کی بات بتاؤں، انہیں اپنے مرحوم شوہر باپ سے محبت کا بھی بڑا زبردست دعویٰ تھا۔ کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا مگر میری ماں سے نفرت کرے تو کیا میں اس شخص کی محبت کو قبول کر لوں گی، سچ مان لوں گی؟ کوئی آپ سے بہت محبت کرے مگر آپ کی بیٹی کے خلاف دل میں بغض رکھے تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنی محبت میں سچا سمجھیں گے؟ اگر مرے ہوئے کو زندوں کے اعمال کی خبر پہنچا کرتی ہے تو وہ مر جانے والا ان ماں اور بیٹی کی اپنے سے محبت کے دعووں کو کیوں کر سچ سمجھتا ہوگا، کیوں کر ان پر اعتبار کرتا ہوگا؟ فارا بس کرو، انہوں نے اسے چپ کرانا چاہا مگر وہ چپ ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے روتے ہوئے بولی، ممی ڈیڈی آپ کے بہت اچھے شوہر تھے، میرے بہت اچھے باپ تھے، مگر آپ اچھی بیوی نہ بن سکی، میں اچھی بیٹی نہ بن سکی، میں نے اپنا یہ گناہ قبول کر لیا، آپ کب کریں گے؟ ابھی وہ بوڑھا انسان زندہ ہے اور ہم ازالہ کر سکتے ہیں۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ 1-2 منٹ تو اس سے کچھ بولا بھی نہ گیا۔ ممی میں بس آپ سے ایک آخری بات پوچھنا چاہتی ہوں، صرف ایک آخری بات، اس کا جواب آپ مجھے ابھی مت دیں، بعد میں۔ ممی کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں اچھا شوہر، باپ، اچھا بیٹا اور اچھا بھائی نہیں بن سکتا؟ کیا محبت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں میں اتنی تھوڑی سی جگہ رکھی ہے؟ ہم ایک وقت میں بہت سے قریبی رشتوں سے ایک جیسی محبت کر ہی نہیں سکتے۔ زاروں قطار روتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ زمینہ مزید 4 روز رہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آغا جان کی صحت کی طرف سے گو وہ ابھی بھی متفکر تھی مگر بہرحال وہ اپنے گھر کو بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آغا جان کے پاس ولی کے ساتھ اب فارا بھی ہے، یہی اطمینان لیے وہ اپنے گھر رخصت ہوئی تھی۔ اب میں یہاں آیا کروں گی تو تم مجھے یہاں ہر بار اسی طرح رخصت کرنے آیا کرو گی نا؟ پورچ میں آ کر رکتے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ اس سے بولی۔ گزرے دنوں میں ان کے بیچ دوستی، اعتماد اور پیار کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔
ہاں میں تمہارا ہر بار استقبال بھی خود کروں گی اور رخصت کرنے بھی خود آیا کروں گی۔ مسکرا کر اس نے اسے یقین دہانی کرائی تھی۔ بچوں کے دم سے گھر میں کتنی رونق تھی، اب ایک دم خاموشی سی ہو گئی تھی۔ گھر کے مکین وہ کل 3 نفوس تھے، ان میں سے 2 آپس میں کچھ خاص زیادہ بات نہیں کرتے تھے، تو گھر میں خاموشی ہی کا احساس ہونا تھا۔ ان دونوں کے آپس میں ہر بات آغا جان ہی کے حوالے سے ہوتی تھی۔ صبح اکثر وہ دونوں بھی آغا جان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ چلا جاتا اور فارا آغا جان کے ڈاکٹر، نرس اور کک تمام ذمہ داریاں زرمینہ ہی کی طرح سنبھال لیتی۔ لنچ ٹائم میں ولی اکثر آغا جان کی وجہ سے گھر آ جایا کرتا تھا، مگر لنچ ٹائم سے قبل بھی 2-3 بار اس کی فون کال آتی۔ اگر کال کسی ملازم نے بھی ریسیو کی ہوتی تو وہ اس کو بلوایا کرتا، اس سے ان کی پوری طبیعت پوچھتا، انہوں نے دوا لے لی، تم نے بی پی چیک کیا وغیرہ، مگر یہ مختصر بات وہ بہت فاصلہ رکھ کر کیا کرتا تھا۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ذاتی یا بے تکلفانہ انداز ہرگز شامل نہ ہوتا تھا۔ پھر آغا جان کی خیریت معلوم کر لینے کے بعد وہ مزید کوئی غیر متعلقہ بات کیے بغیر فون بند کر دیتا۔ شام میں وہ اکثر بہت جلد ہی گھر آ جاتا۔ ہاں کبھی کبھار معمولی کی دیر ہو جاتی تھی، تب وہ فون کر کے آغا جان کو اپنے دیر سے آنے سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ گھر آنے کے بعد پھر وہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ اس کی کیا کوئی سوشل مصروفیات، دوست احباب کچھ نہیں تھی، یا ان دنوں آغا جان کی وجہ سے اس نے تمام مصروفیات ترک کر رکھی تھی؟ فارا اکثر سوچا کرتی تھی۔ آغا جان کی تیمارداری اور دفتری کام کیا اس کی زندگی انہی ذمہ داریوں کے گرد گھوما کرتی تھی۔ شام میں گھر آنے کے بعد وہ تقریباً سارا وقت آغا جان کے ساتھ گزارتا، وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ جاتی۔ اگر آغا جان سے چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تو ولی خاموش بیٹھا رہتا، اور ولی سے ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں ہوتے تو وہ چپ رہتی۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ وہاں کھانا کھاتے۔ مزید کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور وہ بھی آغا جان کو دوا دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ جاتی۔ اپنے پورشن میں دن میں بھی اس کا آغا جان کی وجہ سے بہت ہی کم وقت گزرتا تھا کہ اگر وہ زیادہ وقت وہاں ہوتی تو یہاں وہ بالکل تنہا ہو جاتے، اور رات میں تو اس الگ تھلگ اور مکینوں سے خالی غیر آباد حصے میں جا کر سونے کی وہ ہمت کر ہی نہیں سکتی تھی، سوائے اپنے ڈیڈی کا کمرہ سونے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ہاں وہ اپنے اس پورشن کی خود جا کر روز صفائی کرواتی، دن میں نہانا، لباس تبدیل کرنا اور ظہر کی نماز پڑھنا بھی وہ سب وہیں پر کیا کرتی تھی۔ ہر رات اپنے کمرے میں آتے ہی تنہائی ملتے دن بھر آغا جان کے لیے چہرے پر سجائی تمام مسکراہٹیں اس کے چہرے پر سے غائب ہو جاتی۔ اسے ممی کا خیال آنے لگتا۔ وہ جو کچھ کہہ سکتی تھی اس نے کہہ دیا، اب کیا کرے؟ ان کی طرف سے جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ آغا جان سے جو اتنے وعدے ہسپتال میں کیے تھے ان کا کیا ہوگا؟ وہ ممی کی نفرتوں کو کس طور پر ختم کر پائے گی؟ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ فروری کے مہینے کی بالکل ابتدائی تاریخیں تھیں، اور وہ ممی کی اس مسلسل اور پہم خاموشی پر بے حد دل برداشتہ اور اداس تھی۔ وہ اپنا ذہن بنانے کے لیے ٹی وی دیکھنے، کوئی میگزین پڑھنے کی کوشش کرتی، تب بھی اس کا ذہن اور دل میں ہی انکار رہتا۔ زرمینہ تقریباً ہر روز چاہے کھڑے کھڑے ہی آ جائے آغا جان کی خیریت پوچھنے آ رہی تھی۔ کبھی عباد کے ساتھ ہوتا، کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی، اور کبھی کسی کام سے نکلی ہوتی تو خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتی۔ ہاں کبھی ایک طوفانی دورہ کر لیا کرتی تھی۔ فون پر تو اس کا فارا اور آغا جان سے تفصیلی گفتگو کرنا لازمی ہوا ہی کرتا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے آغا جان کی طرف سے بہت مطمئن تھی۔ ولی باقی ہر چیز کا بہت اچھی طرح دھیان رکھ لیتا تھا، مگر آغا جان کا کھانا پینا وہ نوکروں کو ہدایت تو دے گا، مگر وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے پکا رہے ہیں یہ تو وہ کھڑا رہ کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کارن آئل ختم ہو گیا، زیتون کے تیل کا ڈبہ نہیں کھلا، چھوڑو وہ کون سے تردد کرے، یہ سامنے رکھا تھا کھانا، اس میں پکا کر جان چھڑا۔ بکری کا گوشت اگر بغیر چکنائی مکمل طور پر بنائے بھی پکا لیے تو کیا حرج ہے؟ نوکر تو نوکر ہوتے ہیں، اور جب کوئی ان کے سر پر کھڑا ہو کر دیکھنے والا نہ ہو تو وہ اپنی سہولت اور موڈ کے لحاظ سے ایسی کارگزاریاں دکھا سکتے ہیں۔ فارا آغا جان کے لیے پرہیزی کھانا زرمینہ کی طرح خود پکاتی تھی، اس پر زرمینہ مطمئن تھی۔ اس کے روز و شب ان دنوں آغا جان کے ساتھ گزر رہے تھے، اور فروری کے ان ابتدائی دنوں میں سے ایک دن آغا جان نے اس سے اس کے لاہور واپس جانے کی بابت پوچھا تھا۔ جاری ہے۔ تو ریڈرز اینڈ لسنرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔